अस्सलाम वालेकुम। सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर फिर एक बार हम आ चुके हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कवायद पढ़ाने का सबसे ज्यादा मौसर तरीका क्या है। मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, यानी कि हम पहले मिसाल दें फिर उसूल बताएं। मतन के तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, यानी कि हम मतन का तर्जमा करते हुए यहाँ पर था हमारा क्या तरीका था, ये वाला मिसाल और उसके बाद कवायद इस्तिक हाय हाय क्या हो रहा है इस्तिकराई तरीका हो गया। ये हो गया कि हम मतन का तर्जमा करते हुए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी तर्जमे का तरीका, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस करें। तो कवायद की जो मखसूस किताब की वजह से करेंगे हम, तो वो तो मखसूस चीज़ हो गई, बंद हो गई। हम साथों साथ लेकर नहीं, आज मैं किताब खोली बताई, फिर अगले हो गया कि हफ्ते में एक दिन मखसूस कर लिया, वो किताब से पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये तो साथों साथ लेकर चलना है। ये तीनों हो गया गलत, क्योंकि कवायद के उसूलों में माउन सयाक में कवायद की तदरीस करना है। हम पिछले 2 लेक्चर से ये देख रहे हैं कि जो हमारा सयाक होता है उसके साथों साथ क्या करना है, हमने जबान को सिखाना है। मतलब कि आप जब पढ़ा रहे हैं, आप एक मवाद को पढ़ा रहे हैं, सयाक यानी कि मवाद, सयाक को सबाक जो हमारे होते हैं मवाद होते हैं। हम जब मवाद को पढ़ा, जैसे हम एक कहानी अगर पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम लें, तो वो मिसाल इसमें आया एक जुमला, जैसे कि अहमद बीमार है क्योंकि कल उसने सख्त गर्मी में साइकिल लंबी दूरी तक चलाई। तो यहाँ पर हम बच्चे को बता सकते हैं कि जो क्यों के आया है उससे पहले एक जुमला, अहमद बीमार है क्योंकि कल उसने कड़ी धूप में साइकिल चलाई थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्यों के लगने से दोनों जुमले आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर पहला जुमला मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अहमद बीमार है क्योंकि, तो आप लोगों को एक सवाल पैदा हो रहा है, और अगर कहूँगी क्योंकि उसने लंबी दूरी तक साइकिल चलाई, तो समझ नहीं आ रहा तो क्या हुआ, फिर वो पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ, तो वो बीमार हो गया। तो ये जो होता है हमारा क्या हो जाता है, मखलूत जुमला। तो इस तरह से हम जब साथों साथ ही कोई चीज़ को बताते हैं, कोई चीज़ की तदरीस हम इस तरह से करते हैं कि साथों साथ की जा रही है, तो ये हो जाती है उसूलों की दरियाफ्त। हम उसूल क्या कर लिए, दरियाफ्त किए। बच्चा को लगेगा कि अभी वो समझे, ऐसा नहीं कि हम उसूल बता दिए, दरियाफ्त क्यों के लगाने से ही दोनों जुमला समझ में आ रहा था, इसलिए ये क्या है, मखलूत जुमला है। तो ये होती है हमारा सही तरीका जिसमें हम बच्चे को दरियाफ्त करके बताएं, सिर्फ उसूल ना बताएं। समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है। समाजी तामुल की बात हो रही है, तो यानी कि समाज असर करता है, अमल करता है, इसके साथ अमल करता है बच्चे की तरक्की के साथ। ये नहीं पता क्या है, स्कैनर। स्किनर का मामला ऐसा है, स्किनर का मामला हो जाता है रेनफॉर्मेंस और होता है उसका हेरिडिटी नहीं, सॉरी हेरिडिटी नहीं होता, स्कैनर का मामला रहता है हमारा नकल के उसूल जो होता है, यानी कि हमारा हो गया इमिटेशन, जिसमें बच्चा बार बार नकल से सीख रहा है, और रेनफॉर्मेंस यानी कि जजा और सजा की बुनियाद पर वो सीख रहा है। वाइगॉस्की है कोहलबर्ग, कोहलबर्ग का होता है इखलाकी, बच्चे की उम्र के साथ जिसके अंदर इखलाकी मॉरल वैल्यूज के ताल्लुक से। तो ये समाजी तामुल मॉरल वैल्यूज की बात नहीं हो रही है, नकले यानी कि इमिटेशन या फिर रेनफॉर्मेंस की बात भी नहीं हो रही है, रेनफॉर्मेंस जजा और सजा की बात नहीं है, पेनिनिस के नहीं है। वाइगॉस्की जो होते हैं, वाइगॉस्की को अगर आप पढ़ें तो वो हमेशा समाजी तामुल की बात करते हैं। वो यही कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, अपने समाज से भरपूर चीज़ों को सीखता है और अडॉप्ट करता है। और अगर उनके वो भी देखें 3 टाइप्स ऑफ स्पीच, बोलने के जो बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा होती है, उसमें उनकी पहली किस्म क्या है, सोशल स्पीच, दूसरी प्राइवेट स्पीच, और तीसरी क्या हो जाती है उनकी साइलेंट स्पीच, यानी कि बच्चा सबसे पहले बोल रहा है, ऐलान बोल रहा है, समाज से कनेक्ट कर रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, और या नहीं भी बोल पा रहे तो वो जो
وہ کرتا ہے نا اس کو کہیں گے کہ جو تھوڑا سا آواز کرنا، یہ باواز بلند ہوتی ہے اور کسی کو دیکھ کر کرنے لگتا ہے، بچے اکثر رونے لگتی ہے کسی کو دیکھ کر، وہ ایک اظہار ہی ہے، وہ ان کے پاس زبان کی ادائیگی کے لیے الفاظ نہیں تو وہ رو کر اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے سماج ہی سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، لوگوں سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ وائگوسکی کی بات ہے۔ ہمارے آگے کی طرف آئیں گے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اکتساب میں معاون ثابت ہوتا ہے، یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے بچوں کے؟ یہ گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ گھر کے ماحول میں کیا بچے کو بولنے کی آزادی نہیں ہوتی؟ زیادہ بالکل ہوتی ہے، بچہ سب سے زیادہ گھر میں بولتا ہے، اس کے بعد ہی کہیں بولتا ہے۔ گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کو باتیں کرتے سننا یا بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا۔ دہرانا لفظ اپنے آپ میں غلط ہے کیونکہ یہ رٹنے کی طرف جاتا ہے، ہم بچوں کو رٹنے نہیں لگائیں گے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا، اور اس میں دونوں میں کمپیئر اگر کریں تو کیا ہو رہا ہے، یہاں پر صرف سننے کا عمل ہو رہا ہے کیونکہ آپ بڑوں کی باتیں کو سن ہی سکتے ہیں، اس میں بیچ میں بول نہیں سکتے، اور اگر بولیں گے بھی تو آپ بہت زیادہ نہیں چھچاہٹ کا شکار ہوگا بچہ۔ تو یہ اکتساب کیا ہوتا ہے، کل کی طرف رہتا ہے کہ وہ ہر طرح سے سیکھے۔ جب دوسرے بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے تو ایک تو اس کی حرکی مہارت بھی ہوتی ہے، دوسرا وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، روانی سے بولے گا کیونکہ اس کے اندر ہچکچاہٹ نہیں رہے گی۔ تو یہ کیا ہے، سب سے بہترین کہ دوسرے بچوں کے ساتھ ویسے بھی کھیل کھیل میں ہونے والی لرننگ سب سے ہوتی ہے بہترین لرننگ۔ آگے کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے۔ فطری انداز میں یعنی کہ بغیر سیکھے ہی، فطری انداز میں خود بخود جو چیز ہوتی ہے، بغیر اصول بتائے آپ مادری زبان سیکھ جاتے ہیں۔ آپ کو بولا نہیں جاتا کہ آپ کو یہ لفظ کو ترتیب ہے، آپ کو اس طرح سے بولنا ہے، وہ آپ خود بخود بچپن سے سن کر اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اسٹیفن کیا کہتے ہیں کہ آپ دو زبانوں کو بھی بیک وقت سیکھ سکتے ہیں، اکتساب کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے؟ فطری انداز میں سیکھنے کو تو آپ 10 بھی سیکھ سکتے ہیں، مگر وہ آپ اصول سے سیکھیں گے، باقاعدہ ٹریننگ لیں گے، کورس کریں گے تو سیکھیں گے۔ فطری انداز میں جو زبان سیکھی جاتی ہے وہ آپ کے اندر آپ اس طرح سے لے لیتے ہیں اس کو کہ اکثر آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ صحیح گرامر بولتے ہیں اور آپ کو بولیں گے صحیح، آپ کو خود نہیں پتا کہ اصول کیا ہے اور آپ اصول کے مطابق ہی کام کریں، کیونکہ فطری انداز میں ہو رہی ہے، سن کر ہو رہی ہے، تو اس میں آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فطری زبانوں کو سیکھنے، یعنی کہ آپ جو خود بخود سیکھیں تو اس سے دماغ کیا ہوتا ہے، زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک وقت میں صرف ایک زبان سیکھنے کا آپشن غلط ہے، کیونکہ اگر بچہ زیادہ زبانیں سیکھے گا تو اس کا دماغ کیا ہوگا، متحرک زیادہ ہوگا۔ ایک زبان سیکھنے کی بنسبت دو زبان سیکھنے والے بچے زیادہ متحرک رہتے ہیں۔ اس کا وجہ ایک یہ بھی ان کی ذہنی ترقی سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر زبان اپنا ادب اور اپنی ایک ثقافت رکھتی ہے، کیونکہ زبانیں الگ الگ خطے سے ہوتی ہیں، الگ الگ خطے ہوتے ہیں، زبان الگ الگ علاقے کی ہے، الگ الگ ملکوں کی بلکہ ہوتی ہے، علاقے تو چھوڑے ملکوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک وسیع دنیا سے متعارف ہوتے ہیں، ایک وسیع علاقے، ایک وسیع دور آپ پر کھلتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ وہ زبان کی موویز دیکھتے ہیں، آپ مختلف کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم کیا سکھاتے ہیں، سیکنڈ لینگویج سکھاتے ہیں، جو ہم باقاعدہ سکھاتے ہیں، اس کی لرننگ دی جاتی ہے، آپ کو وہ فطری انداز میں نہیں آتی۔ تو یہ جو ہوتی ہے فطری انداز کی بات نہیں، کسی زبان کے قواعدی ساخت سے ہی آپ اس کو سکھائیں گے، مگر وہ نیٹیو لینگویج نہیں ہوگی۔ ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کی، یعنی کہ بچہ کیا کرے گا، ایک ارد گرد ہی موجود ایک سے زائد زبان سے زبان سیکھ جائے گا۔ درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ متن یعنی کہ کوئی بھی آپ کا مواد ہے، اس کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ کا جو آموزگار ہے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ متن کے ہر لفظ کو پڑھنا سب سے اہم ہے۔ وہ تو پڑھے گا ہی، ہر متن اگر دیا گیا ہے تو اس کا ہر لفظ پڑھے گا۔ چلیں اگر ایک آدھ لفظ کھا گئے تو کیا آپ اسے
बीच में टोक के उसकी रवानी को तोड़ेंगे नहीं, आप ऐसा करेंगे क्योंकि प्राइमरी सतह जो होती है उसमें आप क्या चाहते हैं, बच्चा बोले, क्योंकि बच्चे हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, वो डरते हैं बोलने से, और उसके बोलने के लिए हम उसमें एक्यूरेसी नहीं ढूंढेंगे, यानी कि खालिसियत की तलाश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें, हम फ्लुएंसी यानी कि हमारी रवानी की देखेंगे। तो आप अगर बच्चे को हर लफ्ज पढ़ना, सही है कि वो पढ़े हर लफ्ज, मगर उसके लिए आप उसे टोक रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसका तसलसल टूट रहा है, वो बोलने से हिचकिचाएगा कल को कि नहीं अगर मैं कहूँगा तो मैं कुछ अगर मिस कर दूंगा कुछ लफ्ज। वैसे भी जब हम बातचीत करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं होता कि हम उसमें हर लफ्ज को क्या करें, शामिल करें। तो मतन के वैसे तो करना चाहिए अगर आप देख कर पढ़ रहे हैं तो, मगर एक लफ्ज के ना होने से बात पूरी खराब हो ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको नहीं है। एराब पर तवज्जो देना, एराब पर तवज्जो देना यानी कि ज़ेर ज़बर पर तवज्जो देना चाहिए। अब आगे का और ऑप्शन भी देख लेते। तहरीर करदा मतन के माना मालूम करना सही तलफ़ुज़ के साथ बावज़। यहाँ पे पहले ही बात हो गई है कि हम खालिसियत पर जोर नहीं दे रहे, हम रवानी पर जोर दे, तो रवानी किससे आएगी, तहरीर करदा मतन के मान, हाँ देखिए ये जो है हमारा माना मालूम होना यानी कि तफहीम, जो फहम में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है। एक बच्चा है, उसको आप ऐसी चीज पर बोलने बोलेंगे जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, या चले हम और आप ही उस मौजू पर बात करने ले लें जिसका हमें सर पैर ही नहीं मालूम, कब तक करेंगे, क्या ही कहेंगे, थोड़ी देर में ही हमारे पास मवाद क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तहरीर करदा मतन के माना अगर मालूम है तो उसके अंदर क्या रहेगी, वो हर लफ्ज को पढ़ेगा भी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कोई लफ्ज को बीच से हटा दूंगा, गिरा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, माना बदल जाएगा। एराब पर तवज्जो यानी कि इन की जगह इन ही बोलेगा, उन की जगह उन ही बोलेगा, क्योंकि उसको माना पता है। सही तलफ़ुज़, सही तलफ़ुज़ पहली बात तो प्राइमरी का बच्चे के अंदर इतनी रहेंगे नहीं, या फिर भी वो कोशिश करेगा तलफ़ुज़ की, क्योंकि उसको जब माना पता है यानी इसको लफ्ज़ पता है, माना उसी वक्त उसको पता होंगे जब उसको लफ्ज़ पता होगा कि ये लफ्ज़ किस तरह से है। तो हमारा जो माना अगर मालूम होंगे तो खुद ब खुद सबसे मतन के मुताले के लिए, मतन अगर कोई है तो उसके माना मालूम होना चाहिए, तभी आप मतन के हवाले से जो सवाल होंगे उसको हल करेंगे। अगर आपको मतन ही का नहीं कुछ पता तो आपने क्या ही कर लेना है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, ये हमारा मतलब मकसद नहीं है। समझ कर पढ़ने की सलाहियत, अभी हम ऊपर देख रहे हैं कि समझ कर पढ़ना तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी, तो जो सही है वो गलत नहीं है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। कोशिश से जवाब नहीं रहे हमारा, कोशिश से ख्यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उनको समझने, समझ की बात जहाँ होती है हम वहाँ बोलते हैं कि बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि समझना ज़रूरी है। मरबूत तहरीर, मरबूत लफ्ज़ बना है हमारे किससे बना हुआ है, रब्त से बना हुआ है। रब्त क्या होता है, मरबूत तहरीर को फ़रोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ज़बान की तदरीस में, क्योंकि ज़बान के दामन ही से सब कुछ निकलता है। ये वो पहाड़ है जिसके दामन में बहुत सी नदियाँ बहती है, तारीख, जुग्राफिया, ईवीएस, मैथ्स तक में ज़बान ज़रूरी है। सवाल ज़बान के ही तरीके से होता है, सवाल अपने आप में नंबर्स में अगर है तो भी उसमें लिखा रहेगा कि इसको हल कीजिए, इसको ये कीजिए, हिदायत तो अल्फाज में ही रहेगी। तो मरबूत तहरीर यानी कि आप बच्चे को रब्त करके पढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस भी बनाया जाता है, हमारा जो निसाब भी बनाया जाता है, वो एक ख़ास रब्त के ज़रिए बनाया जाता है कि हर मजमून दूसरे मजमून से कनेक्ट रहे, तो हम उसको रब्त को नहीं तोड़ना चाहिए। और उससे क्या होता है, बच्चे के जहन पर बोझ भी कम पड़ता है। अभी आप अगर दरसी किताब देखें बाल भारती, तो उसमें जो मज़ामीन होते हैं वो ईवीएससी के फ़रोग के लिए होते हैं। जैसे अगर कोई कहानी का खुलासा क्या होता है कि पानी को बचाना चाहिए, अगर इस तरह का खुलासा है, झूठ ना बोले, तो वो क्या है, वो अखलाकी कदरें आपके अंदर परवान चढ़ा रहा है, आपको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें, कानून का एहतराम करें, बड़ों, तो ये जो चीज़ हो रही है वो क्या है, शहरियत है। अगर ये कह रहा है कि बड़ों की बातों को सुनना चाहिए, बड़ों की कदर करनी चाहिए, बड़ों की सीखे हुए सबक या उनकी नसीहत, जो नसीहत रहती है बड़ों की, यानी वो उनका तजर्बा है, वही सब अपने को रोक रहे हैं या अपने को कहने, अपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तारीख है। तारीख क्या होती है, यानी कि हम इक़दार की
صلاحیت کو پروان چڑھا رہے ہیں، مربوط تحریر کو فروغ دینا بھی ضروری ہے، تو یہ بھی صحیح بات ہے۔ تو غلط بات کیا ہے کہ کوشش سے خیالات کا اظہار کرنا، کوشش کرنے سے خیال کا اظہار نہیں ہوتا۔ خیالات کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے؟ فطری طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوشش سے خیال کا اظہار کریں تو یہ اپنے آپ میں غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ کوشش سے کسی خیال کا اظہار نہیں ہوتا، تدریس سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا غلط آپشن، کوشش لفظ غلط ہے، فطری طور پر ہوتا، روانی سے ہوتا، کیونکہ خیال کا اظہار ہم کس سے کرتے؟ روانی سے۔ یہ مجھے اگر کہا جائے کہ الیکشن کے نتیجے پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، تو میں کوشش تھوڑی نہ کروں گی، میں تو اپنے خیالات ہے بھائی، کسی اور کے خیال ہو تو میں کوشش کروں گی، اور اگر میرے اپنے خیالات ہے تو میں فرفر کہتے چلی جاؤں گی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا غلط، کیونکہ یہاں پہ کوشش آ گئی۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 112 ہمارا چلا گیا ہے ادھر۔ صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے۔ صوت کیا ہوتی ہے؟ صوت ہوتی ہے آواز، سننے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ صوتیاتی آگہی، آگہی لفظ بنا ہے آگاہ ہونے سے۔ آپ کسی چیز ہے، یہ خود بخود مٹتا ہے کیا؟ آگاہ ہونا کیا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو آگاہ کیا ہے؟ واقف۔ آواز سے واقف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سننے کی صلاحیت سے متعلق ہے، یہ بولنے کی صلاحیت سے ہے، پڑھنے کی صلاحیت سے ہے، لکھنے کی صلاحیت سے۔ سب سے زیادہ جو سود کا خیال رکھا جاتا ہے وہ کس میں رکھا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ سننے کے دوران آپ کو نہیں رکھنا ہے، جو سنا رہا ہے وہ مقرر وہ جو ہے وہ رکھے گا، سامع کو تو بس سننا ہے، یعنی کہ مؤثر لسننگ کہہ رہی ہوں میں، وہ کرنی ہے، سننا ہے اس کو۔ اور آتے ہیں بولنے کی صلاحیت سے۔ بولنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ بول رہے ہیں، جیسے کہ اس میں عام فہم بات چیت کرو تو یہ صوتیاتی آگہی نہیں ہوگی بھی تو چل جائے گا۔ لکھنے کی صلاحیت میں تو ضروری نہیں ہے آواز۔ جو پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ جملہ ختم ہوا، آپ توقف کریں گے، جملہ مطلب تھوڑا اگر رکا ہے ایک مکالمے کے بعد دوسرے مکالمے جاتے تو آپ کاما لگائیں گے، پورا بیان ختم ہو گیا تو آپ اچھا زیادہ پاؤس لیں گے، زیادہ کاما لگائیں گے، اور زیادہ کاما نہیں ختم۔ اور اگر کسی کی آواز تیز کرنی ہے، جیسے کہ آپ غصہ بتا رہے تو آواز تیز کریں گے، اشتیاق بتا رہے تو آپ کے انداز آواز میں کیا ہونا چاہیے؟ اشتیاق ہونا چاہیے۔ واہ ایسا! تو آپ کو وہ سوال ہے تو آپ کو استفہام جھلکنا چاہیے۔ تو یہ جو جھلکنا ہوتا ہے کہ جذبات کا جو اظہار ہے وہ صوتیات سے ہے، تو جذبات صوت میں آنا چاہیے نا۔ جو چیز ہے ہی جذبات سے ریلیٹڈ، جو چیز بنی جذبات کے اظہار کے لیے، اس میں جذبات ہی سے خالی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، سننے والا بھی سو جائے گا۔ تو نہیں، پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام فہم بولنا کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا۔ پڑھنے اور بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو آگے کی طرف آتے ہیں۔ نام چامسکی کا کیا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نیچرل مہارت ہوتی ہے، یعنی اس کے اکتساب کی، نقل کی اور تبدیلی کی یا ترجمے کی۔ ہاں، تو نام چامسکی کا کیا ماننا ہے کہ بچوں میں کیا ہوتی ہے؟ زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے۔ نام چامسکی ہمیشہ سے کیا مانتے آئے ہیں کہ بچوں میں جو زبان ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر پروان چڑھتی ہے، یہ کسی اکیڈمک تعلیم یا کسی طرح کی چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ بچے کے اندر ہے۔ ہاں، آپ اکیڈمک وغیرہ میں جو بھی تدریس کر رہے ہیں، جو بھی نصاب بنایا جا رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صلاحیت کو مزید نکھارنے کے لیے۔ تو چامسکی کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ زبان یونیورسل کانسیپٹ کو لے کر چلتی ہے، یعنی ہر زبان کا بنیادی خاکہ ایک ہی طرح، یعنی کہ کوشچن کرنا، اظہار کرنا، مین سب سے چیز ہے اظہار کرنا، اور دوسری چیز سوال کرنا۔ آپ اظہار کر رہے ہیں، سوال کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہر زبان کا یہی ہے۔ اور اس میں آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ہر چیز میں ایک ہی ہے۔ تو بچے میں فطری طور پر ہوتی ہے کس کی صلاحیت؟ نقل کی بات کون کرتے ہیں؟ اسکینر کرتے ہیں، کہ بچہ کیا کرتا ہے؟ امیٹیشن کرتا ہے اور انفرمنس کرتا ہے۔ اور تبدیلی کی بات تو پتہ نہیں کون کرے، ترجمہ ہوتا ہے، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا ہے، تو یہ فطری نہیں ہوتا، ترجمہ تو کسی دوسرے بندے نے کر کے دینا ہے نا۔
یا ہم خود بھی کریں گے تو یہ فطری نہیں ہوگا، ہم پہلے سیکھیں گے پھر کریں گے. تبدیلی کی بات بھی نہیں ہے. نقل کی اسکینرز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اکتساب کی، یعنی کہ بچے کے اندر اکتساب ہی تو ہے. زبان سیکھنا کیا ہے، اکتساب کیا ہوتا ہے، بولنا سیکھنا اور کلی طور پر سیکھنا، یعنی کل زبان. اکتساب کیا ہے، کل زبان ہے. اور آموزش بھی اکتساب ہی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے. آگے کی طرف آ جاتے ہیں کہ زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے. کس طرح ہونی چاہیے، نقل کے ذریعے. نقل کرنے سے کبھی مہارت نہیں آتی ہے. نقل کرنے سے مہارت آئے تو کیا ہی بات ہو جائے کہ آپ ماہر ہو گئے، نقل کرنے میں ماہر ہو سکتے ہیں. زبان کی مہارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ زبان کی مہارت کو ہم نے درجہ بدرجہ لے جانا ہے. نقل آپ کتنے درجے کی کریں گے، نقل کچھ حد تک کی جا سکتی، کچھ مخصوص چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں، پھر تو آپ نے سیکھنا ہی ہے. الگ تھلگ، الگ تھلگ کوئی کام ہم نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ الگ تھلگ کیا جانے والا کام زیادہ دیر پا بھی نہیں ثابت ہوتا، مؤثر بھی نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہوتا. ہمیں جو کام کرنا ہے اجتماعی طور پر کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ کل کی طرف لے جائے. ہمیں زبان کو جز، پہلی بات ہے زبان کو ہم جز بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ہر چیز کا حصہ ہے. تو الگ تھلگ تو کرنے سے رہے. تفصیلی وضاحت کے ذریعے، تفصیلی وضاحت جو ہوتی ہے یہ مہارت نہیں پیدا کرتی. آپ، ہاں یہ استاد کی مہارت ہے کہ وہ تفصیل دے رہے ہیں، مگر بچے میں وہ مہارت کیسے آئے گی، وہ تفصیل ہو سکتا ہے سن نہیں رہا ہے، آپ بتا رہے ہیں اسے تفصیل، وہ کچھ اور کر رہا ہے. آپ لیکچر لے رہے ہیں، وہ اپنا مگن ہے، وہ سو رہا ہے، وہ بور ہو رہا ہے. اور اگر آپ آڈیو ویژول طریقے سے تفصیل دکھا رہے ہیں تو آپ ایک ایک گہرائی میں ہر چیز ویڈیو میں بتا رہے ہیں، بچہ کچھ اور دیکھتے بیٹھا کہ فلاں کی ناک ایسی ہے، فلاں کا کان ایسا ہے، ہائی ایکٹر کتنا اچھا ہے. تو یہ بچے تو اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو سکھانا چاہ رہے تھے وہ نہیں سیکھے، باقی سب کچھ سیکھ گئے. تو تفصیلی وضاحت سے مہارت نہیں پیدا ہو سکتی. ہاں یہ آگے کے جیسے کہ بچے پرائمری سطح کی چیز نہیں ہے. تفصیلی وضاحت ہماری سطح کی چیزیں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وضاحت تفصیل سے بتاتے ہیں. مربوط انداز میں، ابھی پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زبان کو مربوط کرنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اس سے ربط، اس کا ربط پیدا کرنا چاہیے ہمیں، کس سے، دوسرے مضامین سے، کیونکہ ہمارا نصاب بھی اسی چیز کو بڑھاوا دیتا ہے. ابھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بچے کو تاریخ سے جوڑنا ہے، جغرافیہ سے جوڑنا ہے، میتھ سے جوڑنا ہے. کہ اکثر کہانیاں ہوتی ہے، وہ یہ لانے گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو چوری نہیں کر، جو ہمارا اصل میں نکلتا ہے، ماخذ نکل کے کیا آتا ہے، چوری نہ کریں، محنت کریں. محنت کیوں کریں، پیسے کمانے کے لیے کریں، تو تاکہ چوری نہ کرنا پڑے. تو یہ جو میتھ سے جوڑ رہا ہے، حساب کتاب کی طرف لا رہا ہے، تو یہ جو سب چیزیں ہیں، یا ماں نے بچے کو پیسے دیے کہ یہ چیزیں بازار سے جا کر لے آؤ، تو وہ لانے کے لیے گیا، پھر اس کا دوست مل گیا. تو یہ جو ایسی کہانیاں جو بنی جاتی ہیں، یہ سب میں بھی ایک خرید و فروخت ہے. بچے کو سمجھ رہے کہ پیسے دیں گے تو چیز ملے گی، جا کے مانگنے سے چیز نہیں دے دے گا، اس کے لیے پیسے دینے پڑتے. تو میتھ سے بھی جڑتی ہے زبان، ہر ایک سے جڑتی ہے، تو ہمیں بھی اس کو ہر ایک جو سے جوڑ کر پڑھانا ہے، مربوط انداز میں پڑھانا ہے. بالکل آسان سی بات ہے یہ. اس آسان سی بات کے بعد آتے ہیں ہم اس پر کہ استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی. کیا کہتی ہے وہ بات، یہ دیکھ لے کہ ابتدائی درجات کے طلباء کی ہو رہی ہے، رنگ بھرنے کے لیے وہ کہہ رہی ہے. کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے. نہیں، اگر وہ کلاس میں خاموشی اس کا مقصد ہوتا تو وہ رنگ وغیرہ کا کام نہیں دیتی، کیونکہ اس میں بچے اور زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جوش آ جاتا ہے کہ آج تو کلر کرنے کا مل گیا ہے، تو اور بات چیت کریں گے، تیرے پاس یہ کلر ہے، میرے پاس یہ کلر ہے، چھینا جھپٹی ہوگی، بہت کچھ ہوگا. تو اور ویسے بھی ہمارا یہ ہے بھی منفی چیز کہ خاموش بنانے کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہے، تو بالکل غلط ہے. خاموش کرانا بچے کا مقصد نہیں، بچے کو تو ہم نے وہ کرنا ہے. آخری کی طرف آتے ہیں کہ بچوں کو صرف کام میں شامل کری. صرف کام میں شامل کرنا مقصد ہوتا تو لکھتی آتی، بول 2 سے 5 تک پہاڑا لکھتی، بول کہ چلو اب تم لوگ بھی لکھو اور یاد کرو، تاکہ بچے کام میں شامل رہے. نہیں، ابھرتے فنکار بچوں کو موقع دے رہی ہے، نہیں کہ جو فنکار ہے، فنکار کیا ہوتے ہیں، فن کیا ہے، کلا ہے. کس کی کلا ہے، مصوری ہو گئی، کیونکہ ابھی یہاں کلر کی بات ہو رہی ہے. اس
اسکیچنگ ہو گئی، جیسے کہ صرف پینسل سے کچھ لوگ بہت اچھی اسکیچ بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی فن جو ہوتے ہیں، بہتیرے فن کا کوئی دائرہ مخصوص نہیں، بے شمار فن ہر طرح سے پھیلے ہوئے ہیں. مگر ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری کلاس میں ہر بچہ فنکار نہیں ہوتا ہے. ہر بچہ بڑا ہو کر مصور فدا حسین بننے سے رہا. ہر بچہ بہت بڑا آرٹسٹ نہیں بنے گا. کچھ بچوں کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے، سائنسی ذہن ہوتا ہے. کچھ کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے، ادبی. وہ صرف پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں. ان کے اندر کیا ہوتی ہے، لکھاری والی صلاحیت ہے، اور وہ اسکیچنگ ڈرائنگ وغیرہ سے جڑے ہوئے نہیں. یہاں تو وہ ڈرائنگ کرنے کے لیے دے رہی ہے. تو کیا وہ صرف ہر کلاس میں تقریباً 2 سے 3 بچے ایسے ہوں گے جو واقعی میں ابھرتے فنکار ہوں گے. وہ بھی ہم بڑی تعداد ایک تو پوری پوری اسکول میں ایک فنکار ابھر کے نہیں سامنے آتے. تو یہ ابھرتے فنکار اگر ہیں تو باقی کے جو بچے بیٹھے ہیں وہ کیا ان کے لیے کچھ نہیں کرے، کچھ گنے چنے بچوں کے لیے وہ یہ سرگرمی کرا رہی. تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ تو اچھا کر رہی ہے. ہمیں اچھا آپشن اس کے لیے دیکھنا ہے کہ صرف کام میں بھی شامل نہیں کر رہی ہے. ابھرتے فنکار تو 2 4 ہی ہیں. وہ پوری کلاس سے لطیف ہر کی مہارت. لطیف ہوتا ہے، ہم پہلے بھی پڑھتے تھے کہ فنون لطیفہ، لطیف یعنی کہ جس میں لطف آئے. وہ فن جنہیں کرنے میں لطف آتا ہے، جیسے ڈرائنگ بنانے میں لطف آتا ہے، اسکیچنگ کرنے میں لطف آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر میں مٹی، آپ کو تو نہیں خیر ہے، بچوں کو مٹی دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ شکلیں بنائیں، تو اس کو ان میں ایک طرح سے وہ مجسمہ سازی کی ہی ایک چھوٹی سی قسم ہے، تو اس میں لطف آتا ہے. تو یہ جو لطیف فن ہوتے ہیں وہ کیا کر رہی ہے، ان کو ہر کی مہارت کرا رہی ہے. میں پی ٹی کے طریقے سے نہیں کہ ورزش کرو، وہ ان کے اندر لطیف جذبات لے کر آ رہی ہے. وہ فن، وہ ہنر ان میں پروان چڑھا رہی ہے جو اندر سے ان کو روح کو خوشی دیتے ہیں. جو چیزیں ہم کر کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور ہمارے اندر نرمی بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ ہم اصولوں، قواعد اور مخصوص نظریات سے نکل کر وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کس سے جڑا ہے، تخیل سے جڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کا گھر تصور میں ایسا ہے، کوئی بچے کا گھر بہت بڑا وہ بتا رہا ہے، کوئی پیچھے پہاڑ بتا رہا ہے، تو کوئی عمارتیں بتا رہا ہے. یعنی کہ ہر ایک اپنے تخیل کے حساب سے بتا رہا ہے. وہ اپنے تخیل کو کیا کرتے ہیں، بچے پروان چڑھاتے ہیں لطیف ہر کی. تو وہ ان کو متحرک بھی رکھی ہے، ان کی لطیف فنون کو بڑھاوا بھی دے رہی ہے، تاکہ ان کے اندر بڑے ہو کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، صرف وہ رٹو طوطا نہ نکلے. آگے کی طرف بڑھتے کہ درج ذیل میں سے کون سا عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے. یعنی کہ کیا ہے، زبان کو فروغ دینے میں بولنے کی مہارت کو، بولنے کی مہارت کو فروغ دینا. زبان کے بولنے کی مہارت کو اگر ہم فروغ دینا چاہتے ہیں تو انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا، یعنی کہ بچہ اکیلے بھی نظم پڑھے، اجتماعی طور بھی نظم پڑھے، سب سے زیادہ معاون. کیا صرف ہم چاہیں گے کہ بچہ اجتماعی طور پر پڑھے گا تو انفرادی کا پتہ نہیں چلے گا، اور انفرادی طور پر صرف نظم پڑھاتے رہیں گے بچے سے کہ نظموں کو پڑھنا سیکھ جائے تو زبان کے بولنا آ جائے گا. ہم بول چال جو کرتے ہیں، بولنے کی جو مہارت ہے، کیا ہم نظم میں باتیں کرتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو نظم کے ذریعے سمجھا رہی ہوں. بچے میں نظموں کو پڑھنا آنا چاہیے. میں صرف زبان کی مہارت کی روح سے دیکھیں تو صرف نظموں کو پڑھنا ہی نہیں آنا چاہیے. استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کو صحیح تلفظ سے مشق کرنا بھی ہم دیکھ رہے تھے. ہمیں فلوئنسی چاہیے، ایکوریسی نہیں چاہیے. دوسری بات، اجتماعی طور پر تو 2 بچے چپ بیٹھے ہیں، 2 سوئے ہوئے ہیں، باقی کچھ چلا رہے ہیں دوسرے کے کان میں، اتنی تیز چلا رہے کہ دوسرا احتجاج کر رہا ہے. نہیں، یہ تو سیکھنا اکھنے کی بات دور ہوتی ہے. زیادہ تر تلفظ کی مشق وغیرہ نہیں ہوتی، شور زیادہ ہوتا ہے. درسی کتاب کے کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا. اجتماعی طور ایک تو انفرادی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ انفرادی بھی ہونا چاہیے. پتہ چلا صرف اجتماعی ہوتے رہا اور اینڈ میں کچھ نکل کے نہیں. رول پلے میں شرکت کرنا. رول پلے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں اگر ایک شیر اور بکری کی بھی کہانی ہے تو آپ ایک کو شیر بنائیں، ایک کو بکری بنائیں. مکالمہ ادا کرنے کے لیے کہیں، وہ خوشی سے بنیں گے. اس میں ہوگا کیا، ایک تو وہ مکالمہ جب ادا کریں گے، جیسے کہ اکثر ایک کہانی ہم لوگ کے وقت میں ہوتی تھی کہ بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی، مطلب چلیں اس کو چھوڑیں. ایک اگر بادشاہ ہے اور اس کے دربار سجا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ آ رہے ہیں جو اپنا کچھ
لے کر کوئی فریادی آیا تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے آپ اتنا محسوس نہیں کر سکتے. وہی جب وہ بچہ وہ رول پلے کرے گا، یعنی کہ وہ ادا کر رہا ہے، وہ بادشاہ کا کردار آپ ایک کو دے دیں، کچھ کو درباری بنا دیں اور کچھ ایک کو فریادی بنا، تو وہ زندگی بھر اس کو جب وہ مکالمہ ادا کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مکالمہ ادا کرتے وقت وہ کیسا محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ کر رہا ہے، اس میں وہ حرکت بھی کر رہا ہے، ایکٹیو بھی ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ دوسرے بچے بھی ایکٹیو ہیں، کیونکہ جب ان کے ہی درمیان کا ایک بچہ وہاں پر کچھ کام کرتا ہے تو بچے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ان کو یہ رہتا ہے کہ اگلی بار ہم کو موقع ملے. کچھ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ میرا دوست کر رہا ہے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کر رہا، اس سے اچھا تو میں کر لیتے. تو یہاں پر ہر بچے کو کیا مل رہا ہے موقع، وہ ہو رہا ہے کہ وہ متحرک ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ مکالماتی، آپ کو یہ بھی پتہ چلے انفرادی طور پر بچے کر رہے ہیں. ایک بچے کو ایک کردار ملا ہے، سب مل کر کریں گے تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آ بھی رہا ہے کہ صرف شور ہو رہا ہے. تو یہ انفرادی طور پر بھی تکنیک پیدا ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ اجتماعی طور پر متحرک بھی ہے. تو یہاں پر سب سے بہترین آپشن ہمارا تھا یہ. آگے کی طرف آتے ہیں کہ تیسری جماعت کا استاد طلبہ سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے. یہ سرگرمی معاون ہوگی. یہ پچھلی کل کے بھی جب لے رہے تھے پیپر تو اس میں بھی یہی چیز تھی کہ کچھ تصاویر تھی، اس کو ترتیب سے لگانے کے لیے کہانی پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے وہ تصاویر کو ترتیب سے لگانے کے لیے؟ کیوں کہ عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، قابل فہم مواد میں، لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، طلبہ کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں. بات کرنا تو بالکل غلط ہے یہاں پر یہ جو آپشن ہے، کیونکہ بات کرنا نہیں کہہ رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا اب آپس میں آپ لوگ آج کا سبق ہو گیا ختم، اب آپس میں آپ لوگ بات کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہا کہ کہانی کو اس ترتیب سے بیان کریں جو آپ سمجھیں ہیں. تو یہاں بات کرنے والی بات ہے، لکھنے کی بات ہے کیونکہ بیان کرنا یعنی بولنا ہے. قابل فہم مواد اور عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں. یہ دونوں آپشن ایسے ہیں جو قریب قریب ہے اور اس میں آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. مگر قابل فہم مواد یعنی کہ ناقابل فہم بھی ہو سکتا ہے. تو ناقابل فہم کون ہو سکتا ہے؟ جو غیر نصابی ہوگا. تو غیر نصابی نہیں ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ سبق میں دیا گیا ہے تو وہ قابل فہم ہی ہیں. یہ سرگرمی معاون ہوگی قابل فہم مواد میں. تو قابل فہم مواد ہو یا ناقابل فہم مواد ہو، اگر بچے کو یہ چیز آ گئی کہ کہانی کو ترتیب سے بیان کرنا، ایسی کس لیے معاون ہے؟ اگر ہم ایک صلاحیت بچے کے اندر لا رہے ہیں تو کیا صرف اس لیے کہ وہ سبق کو آ جائے؟ قابل فہم مواد ہی ہم کو تو فہم بتانا ہے نا، کہ فہم آئے اس کے اندر. تو عبارت کو سمجھ کر پڑھنا اگر آ جائے گا تو وہ جو عبارت کو پڑھ رہا ہے خود بخود وہ اس کے لیے قابل فہم بھی ہوتی چلی جائے گی، اور وہ قابل فہم مواد میں ہی عمل ہوتا ہے کہ آپ ترتیب سے. ناقابل فہم میں تو یہ عمل ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ مرحلے تک پہنچے کہ طلبہ سے کہیں. تو یہاں کیا ہے؟ عبارت کو سمجھ. ویسے بھی جب سمجھ کا لفظ آتا ہے تو سب سے زیادہ ہم قریب رہتے ہیں وہ لفظ کے، کیونکہ بچے کو سمجھانا ہی ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ وہ بتائے گا کہ ہاں اس کے اندر وہ چیز آئی یا نہیں. یہاں پہ کیا تھا ایک آپشن؟ ہاں جی، عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں. آگے کی طرف بہت پیچھے چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ ہاں یہ ہم یہاں آنا چاہ رہے تھے. اگلا سوال ہے کہ دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپا کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ کیا ہے؟ تختہ سیاہ ہے، اور یہ آپ کی کھڑکی ہے. یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ استاد ہر چیز کا جو نام ہے چیزوں پر پرچیاں چسپا کر دے رہا ہے. پرچیاں چسپا کر رہے ہیں. ہمارے اساتذہ چارٹ بنوا دیتے تھے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے تعلق سے کیا ہے؟ چارٹ ہے. یہ پرچیاں چسپا کر رہے ہیں. تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلبہ کی مدد کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب لکھا ہے کہ تختہ، بلیک بورڈ پر لکھا ہوا ہے، کہیں سائڈ میں لگا دے پچی تختہ سے. تختہ یعنی کہ ایسی جگہ جو مسطح ہو، سیدھی، اور سیاہ یعنی کہ کالا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تختہ سیاہ. تو بچے کو کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح جو کر رہا ہے پرچیاں لگا رہا ہے ہر چیز کے تعلق سے. جو چارٹ بھی لگائے جاتے تھے در و دیوار پر، اس میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ لکھا ہوتا تھا، کچھ باتیں ہوتی تھی جو. تو کیا ہوتا ہے؟ قواعد. وہ تو چیزوں پر لگا رہے نا، قواعد نہیں سکھا رہا. وہ یہ تعریفیں لمبی لمبی نہیں لکھتے بیٹا، تو پرچیاں لگا رہے، چھوٹی چیز ہے یہ.
اس میں پورے اصول قواعد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تحریری مہارت، تحریری مہارت وہ بچوں کو نہیں کہہ رہے کہ آپ پرچیاں لگائیں، وہ کیا کر رہے، چسپاں کر دے رہے ہیں. تو یہ ہو گیا تحریری مہارت بھی نہیں ہے کیونکہ بچوں کے اندر وہ نہیں لا رہا ہے. لکھاوٹ، استاد اب خود لکھ رہا ہے ذخیرہ الفاظ، وہ اس لیے ہر چیز پر لگا رہے تاکہ بچے واقف ہوں. یہ نہیں کہیں کہ اپنی جو ان کی عام فہم زبانوں سے نکل کر وہ ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں. جیسے کہ اگر وہ یہ ہو سکتا ہے وہ بچے صرف انگریزی سے واقف ہوں، ہمیں جیسے عموماً اردو کے میڈیم کے بچے بھی تختہ سیاہ کو بلیک بورڈ ہی کہتے ہیں. اگر کتاب اور مشقی سوالات اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بکس کھولو. یہ جو ہوتا ہے ہمارے کو ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے وہ چسپا کرے تاکہ بچے نئے نئے الفاظ سے واقف ہو، ان کی نظر کے سامنے. چارٹ سے آپ اس کو بآسانی سمجھ سکتے کہ جو چارٹ لگائے جاتے تھے وہ کیوں لگائے جاتے تھے، تاکہ وہ نظر کے سامنے سے گزرتے رہے، اور وہ اگر لمبے اصطلاحات ہوں یا چھوٹی بات ہو، آم بنا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہے آم، سیب بنا ہے اس کے نیچے لکھا ہے سیب. تو یہ جو اس طرح کے جو چارٹ یا پرچیوں کی بات ہے، چارٹ بھی یہ بھی کیا کرتے تھے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں، ہم اس کو دیکھتے تھے سیکھتے تھے. تو یہ ہو گیا ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے. درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارتوں کی جانچ میں، مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ یہاں کم مؤثر بتانا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے، بچے کی بولنے کی مہارت کی جانچ کرنی، قدر پیمائی کرنی. کم مؤثر ہے کہ کہانی سنانا، یعنی کہ ہم بچے کو کہیں کہانی سناؤ، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں بچہ بولے. تو بالکل مؤثر تو ہے یہ. کم مؤثر کیسے ہوا، یہ تو بالکل مؤثر ہے. کہانی لکھنا، کہانی لکھنے کہیں کہ آپ کو کیا کیا، ہاں یہ بھی بالکل مؤثر ہی ہوگا، کیونکہ ہم کیا چاہ رہے بچہ سمجھے. ایک تو اس کے اندر فہم آئے اور دوسری اس کے اندر کیا چیز آئے، روانی آئے. کہانی بہت جوڑتی ہے بچوں کو خود میں، یہ بھی سب صحیح ہے. کسی حادثے کو بیان کرنا، وہ اٹک اٹک کے صحیح، رک رک کے صحیح، مگر بیان کرے گا کہ میں جا رہا تھا پھر ایسا ہوا پھر ویسا ہوا. تو یہ سب صحیح ہے. ہم کو کیا ہے، کم مؤثر. املا، املا کی جو مشق ہوتی ہے تھوڑا اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کیونکہ املا کی مشق میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. اس میں لسانی مہارت کم ہوگی، لکھنے کی مہارت زیادہ ہوگی. یعنی کہ بولنے کی، زبان کے اظہار کی مہارت کم ہوگی، صرف لکھنے کی مہارت سے یہ تعلق رکھتا ہے. جبکہ اس میں لکھنا بھی تھا اور کہانی بھی بچہ یعنی سمجھ بھی رہا تھا. سنانے میں کیا ہو رہا تھا کہ بچہ لسانی مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس میں بھی لسانی، بس اس میں تحریری مہارت ہی پر صرف فوکس ہے. اور ہمیں ابھی صرف ایک چیز کو وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ابھی بچہ یہ عمر میں داخل نہیں ہوا کہ ہم اس کو بالکل خالص زبان کی اور اسی پر فوکس نہیں کرنا ہے ابھی ہمیں. تو یہاں پر املا ہمارا ہے غلط کے اس سے کم ہی ہوگا. آگے کی طرف آ جاتے ہیں کہ درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہے؟ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام. لفظ دیکھیں، اب بچہ جو ہے ہمارا پرائمری کا ہے، آپ اس کی کوئی پسندیدہ ہوں گے ہماری کلاس کے کچھ بچے ایسے جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں، مگر یہ سوال ہم ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے. ہمیں پہلے بچے کے اندر کتاب دوستی پیدا کرانی ہے، پھر یہ سوال کرنا، بھی نہیں کرنا. لفظ ترجیح، ترجیح یعنی کہ فوقیت، بڑھاوا، تو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ لفظ ترجیح پرائمری سطح کا نہیں. اور ایک جملہ بنانے سے بچے کے اندر زبان کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے، صرف ہو سکتے گھر ایسا ہی ایک جملہ. ترجیح تو پہلی بات اس کے لیول کا لفظ ہی نہیں ہے. اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر. زبان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک تو ترسیل کو بڑھاوا دینا، یعنی کہ ترسیل، بات چیت کرنی اس کو آئے، روانی سے وہ بات کر سکے. دوسرا فہم، کوئی کو بھی پہلا نمبر دے دو، کوئی کو بھی دوسرا، مگر مین مقصد ہمارا زبان کا یہی ہوتا ہے کہ بچے کو تو سمجھ پیدا ہو، روانی اور اظہار کی قوت، کیونکہ زبان کا بنیادی مقصد ہی اظہار تھا. اگر اظہار نہ کر سکے تو پھر زبان سیکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں آتا. تو اپنے اور جب اپنی والدہ کے درمیان یعنی اپنی ماں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو، وہ مکالمے کو تحریر کرے گا تو ہم سے کوئی ایک تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بات کرنا چاہیے، کیا لیول پہ ہے. دوسرا وہ نقل نہیں کرے گا. یہاں جو ہے مطالعہ کردہ نظم کے، مطالعہ یعنی پڑھی گئی نظم کے خالق یعنی کہ شاعر کا نام بتانا ہے، تو ہو سکتا ہے نقل کر لیں
کتاب میں سے دیکھ کر لکھ دے. آپ خوش ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر زبان کی صلاحیت آ گئی. ویسے بھی اگر نام اس کو پتہ بھی رہا تو صلاحیت نہیں ہوئی. صلاحیت کیا ہوئی کہ وہ مکالمہ تحریر کر کے لا رہا ہے اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان. اس میں پتہ چلے گا ترسیلی حد پہ کہاں پہنچا ہے, لکھنے کی حد میں کہاں, کیونکہ لکھ کر لا رہا ہے. دوسرا اس کو مکالمہ جو ہے وہ خود سے ریلیٹ کرے گا, اس کی وہ نقل کرے گا, تو آپ پکڑ سکتے کہ دو بچوں کا مکالمہ ایک جیسا کیسے ہو گیا. تو یہاں پہ ہمارا بہترین آپشن ہے اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کرنا. اب ملیں گے اگلے لیکچر میں نئے پرچے اور نئے سوالات کے ساتھ.